इंसान ने जब अपनी सलाहियतों को पहचानना शुरू किया तो सबसे पहले पत्थर और लकड़ी से औजार और हथियार बनाए, आग जलाने के तरीके सीखे, खाने और चमड़े के लिए जानवरों का शिकार करना सीखा, काश्तकारी के तरीके सीखे और कुदरती अनासिर से बचने के लिए अपने लिए पनाहगाहें तामीर करनी शुरू की। और इस तरह अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते करते इंसान अपने इर्द गिर्द दुनिया की तमाम कुदरत पे काबिज होता चला गया। लेकिन आज के दौर में हम पे ये जाहिर हुआ है कि जहां हम अपनी तामीरात से शहर तो बसाते जा रहे हैं, वहां हम कुदरत को भी तबाह करते जा रहे हैं। और ये कि हम इसी कुदरत का हिस्सा हैं, और अगर ये कुदरत नहीं रहेगी तो ना ही हम रहेंगे। मैं आर्किटेक्ट यास्मीन लारी हूँ और मैं आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन भी हूँ, कुछ किताबें लिखती हूँ। पिछले दिनों बीबीसी ने मुझे माहौल दोस्त कहा तो वो काफ़ी चीज़ आम फहम हो गई है, तो इस लिहाज से माहौल दोस्त भी हूँ और विरसे की दोस्त भी हूँ और गरीबों की भी हूँ, क्योंकि मैं काम करती हूँ विरसे की फ़ील्ड में और गरीबों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा काम करती हूँ। और मेरी ज़िंदगी कुछ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है, क्योंकि मैं इंग्लिस्तान पढ़ने गई, वहाँ से पढ़ के आई तो वहाँ जो चीज़ें सिखाई गई वो काफ़ी फ़र्क थी। जब मैं पाकिस्तान वापस आई तो देखा कि यहाँ तो चीज़ें कुछ और तरह से हैंडल करने की ज़रूरत है। तो बहर सूरत में आई और आकर फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और बहुत सारी इमारतें बना सकी। इसके अलावा उसी ज़माने में फिर मैं काफ़ी कुछ हेरिटेज के ऊपर भी कर सकी, क्योंकि मुझे इस चीज़ का शौक़ भी था और मेरा ख़्याल है ज़रूरत भी थी। तो उसमें फिर ये हुआ कि हम एक लॉ ला सके 1994 में सिंध में, जिसकी वजह से, और हमने कुछ कैटलॉगिंग की थी, हमने इन्वेंट्रीज़ बनाई हुई थी, तो हमने उनको नोटिफाई भी करवाया, तो 600 इमारतों को हम बचा सके 1994 के लॉ के अंदर, जो हमने पूरा जमा किया था पूरा। और फिर ये कि लाहौर का GPO गिरने वाला था, उसको बचाया। फिर यहाँ पर जो हमारा हिंदू जिमखाना है वो गिराने वाले थे, उसको बचाया। जो क़ायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम अब बन गया है, जो फ्लैगस्टाफ हाउस था, जो बिल्कुल ही लगता था कि खंडर है, उसको भी बचा सके। अगर आप अपनी रूट्स पे जाएं, अपने वजूद को देखें, आपको एहसास होगा कि बुज़ुर्गों की और पुराने वक्तों वाले लोग जो थे सोच के भी काम करते थे, और उनके पास जदीद मटेरियल टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके साथ उन्होंने बहुत उम्दा काम किया। आर्किटेक्चर में एक ऐसा ट्रेंड आया हुआ है जो हीरोइक आर्किटेक्चर कहलाता है, और उस आर्किटेक्चर को बढ़िया, ऊंचा, वसी, पावरफुल दिखाने की ज़रूरत है। उसमें खराबी नहीं है, उसकी भी ज़रूरत है। आप नेचर में देख लें, पेड़ की शान जो है बहुत पावरफुल, शेर के बाद उसमें धूप जब निकलती है, मक्खी के ऊपर जब लाइट पड़ती है, मैक्रो लेंस से आप उसकी तस्वीर लें, वाह क्या शान है। तो ये शानदार आर्किटेक्चर भी ज़रूरी है, मगर शानदार आर्किटेक्चर भी ऐसा होना चाहिए जो अपने कदमों को पहचाने, अपने पाँव और जिस ज़मीन पे वो खड़ा हुआ है उसको एक्नॉलेज करें और उसकी भी तारीफ़ करें। मेरा नाम शहज़ाद कुरैशी है और मैंने अर्बन फॉरेस्टिंग के शोबे में कदम रखा तकरीबन 4 साल पहले। कराची बहुत सख्त गर्मी का शिकार रहा है और इसकी हल के लिए जब हम कुछ सलूशन ढूंढने के लिए निकले, उसी दौरान हमें मियावाकी मेथड का एक वीडियो नज़र आया, एक ये सलूशन नज़र आया ऑनलाइन,
اور اتنا خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہوا تھا کہ ہم نے کہا اس کو تو ٹرائی کرنا ضروری ہے پھر، کیونکہ اگر ایک چیز اتنی آسان ہے جتنا بتائی گئی ہے اس کے اندر، تو پھر وہ بنتا ہے کہ ہم اس کو ٹرائی کریں۔ ہم نے وہ ٹرائل 4 سال پہلے شروع کیا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ چلنا شروع ہو گیا۔ اس میں بے شمار ہم نے نیٹو سپیشیز کو ڈھونڈ کے لا کے لگایا۔ جب وہ چلنا شروع ہوا تو پھر تقریباً 1.5 سال کے بعد جب اس کی گروتھ تیز ہونا شروع ہو گئی تو ہم نے کہا یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، تو پھر اس کا ہمیں اس کو پھیلانا چاہیے۔ ہم نے پھر ہمت پکڑی اور یہ پارک ایڈاپٹ کر لیا، اور ایڈاپٹ کر کے ہم نے اس میں 50,000 درخت لگانے کا ارادہ کیا۔ آئیڈیا یہ تھا کہ جی سارے درختوں میں گھرے ہوئے ایک پارک کے اندر 50,000 درخت لگے ہوں گے، تو جو آکسیجن کی پروڈکشن ہوگی، جو کاربن ڈائی آکسائڈ یہ ایبزارب کرے گا، جو ہوا کو یہ صاف کر سکے گا، وہ ایک بہت بڑے سمجھے ایئر فلٹر کا کام کرے گا محلے والوں کے لیے۔ ساتھ ساتھ گھنے درخت ہوں گے تو لوگ ایکچولی وہاں جا کے اس کو انجوائے کریں گے سارا دن، اور آدھا دن کے جی صرف وہ شام میں یہاں پہ گھنٹہ آدھے گھنٹے کے لیے آیا کریں واک کرنے کے لیے۔ تو میاواکی فارسٹ جو کہ ایکچولی ایک نیچرل فارسٹ بن جاتا ہے، سیلف سسٹیننگ ہو جاتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ پورے شہر کے اربن فارسٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور دونوں چیزوں کو ایکچولی پھیلانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ جہاں بھی کوئی چھوٹی، درمیانی، بڑی اوپن سپیس نظر آ رہی ہے، وہاں ہمیں اربن فارسٹ میاواکی سٹائل لگا دینے چاہیے، تاکہ بہت چھوٹی سی جگہ میں بہت ساری گرینری اور درخت ہو جائیں جو کہ زیادہ آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں، زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں، زیادہ ہوا کو صاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ باقی تمام اسپیشیز کو جو ہے گھر اور خوراک مہیا کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آرکیٹیکچر کا جو پڑھایا جاتا ہے پورے دنیا میں ایکچولی، اس میں زیادہ تر یہی ہے کہ وہ آپ کو اسٹار آرکیٹیکٹ بھی بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ تو یو آر اے prima donna, so you have to really have your ego really, as inflated as possible, or everything has to be finite, you cannot change anything in design. تو میرے خیال میں آج بھی یہی ہے، کیونکہ ہر کوئی یہی بات سوچتا ہے کسی طرح سے بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ، بڑا نامی گرامی ہو جائے، اور میرے ساتھ بھی یہ ہوا، اور مجھے اپنا ایگو کو بالکل ختم کرنا پڑا۔ وتھ کاروان کراچی وی اسٹارٹڈ ٹو سٹ آن دا اسٹریٹس اینڈ آئی فاؤنڈ کہ بھائی ہر کوئی جو اس کو بھی سمجھ ہے کہ ورثہ کیا ہوتا ہے، صرف ہم ہی کو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب میں نے اب ڈیزاسٹر ایریاز میں کیا تو اور بھی زیادہ پتہ چلا کہ ہم جو اپنے آپ کو بڑی توپ سمجھتے ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہر ایک کے پاس دس اینشنٹ وزڈم، سب کے پاس اپنی اپنی کہانیاں ہیں، چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں، جن کو ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرا خیال میں اسپیشلی آج کل کے زمانے میں جب ہمیں کلائمیٹ چینج امپیکٹ کی فکر ہے، جب ہمیں گرین ہاؤس گیسز جو ہماری ایمیشنز ہو رہی ہیں ان کی ہمیں کمی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے پلانٹ کو بچانے کی ضرورت ہے، تو لہٰذا اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو پڑھائی ہے اس کو بالکل فرق ہو جانا چاہیے۔ ابھی نہیں ہوئی ہے انفارچونیٹلی، کہیں کہیں ہے مگر بہت کم ہے، تو لہٰذا اسی لیے میں بہت کوشش کر رہی ہوں پاکستان میں خاص طور پہ، پر پوری دنیا میں جہاں جہاں مجھے بلایا جاتا ہے، اور پچھلے 4 سالوں میں بہت کئی جگہ لیکچرز میں نے دیے ہیں، تو اس میں سب سے یہی بات کر رہی ہوں کہ بھئی وی آر ناٹ ہیئر جسٹ ٹو سرو دا 1%، تو ہم صرف ان کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ باقی بھی تو پوری ایک خلقت ہے جس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی ڈیزائن کی اتنی ہی ضرورت ہے بلکہ کچھ زیادہ ضرورت ہے ان سے جن کے پاس سب کچھ ہے۔ تو لہٰذا اب جو یہ کووڈ-19 کا قصہ ہوا ہے جس میں اب امیر غریب کی کوئی فرق نہیں رہ گیا، جس میں ہم کو پتہ ہے ہر ایک کی صحت کے لیے ہمیں خیال کرنا ہے، تو اٹس ریئلی ناؤ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف بوتھ ہیومن اینڈ پلانیٹری ہیلتھ۔ تو میرا خیال ہے کہ اب بہت چیز بدل جانی چاہیے، اور یہ آئندہ کے جو سال ہیں اسپیشلی فار دا ینگر جنریشن، آئی تھنک دے ہیو ٹو تھنک ریئلی ایز دے سے ریسیٹ دا ورلڈ ناؤ۔ آرکیٹیکچر فن ہے اور آرٹ ہے، مگر آرکیٹیکچر سائنس بھی ہے، آرکیٹیکچر انجینئرنگ بھی ہے، ملٹیپل ڈسپلنز اس میں شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اور سب سے اہمیت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ آرکیٹیکچر انسانوں کے لیے بنایا جاتا ہے، تو سائنس کی ضرورت ہے، اس میں انجینئرنگ کی ضرورت ہے، اس میں آپ کی شاعری کی ضرورت ہے، دل آپ کا شاعرانہ ہونا چاہیے، آپ جو چیزیں بناتے ہیں وہ آرٹسٹ کی نظر سے، مصور کی نظر سے بننی چاہیے۔ تو آرکیٹیکچر ایک ہولسٹک پروفیشن ہے جو پوری زندگی کو گزارنے کا ایک طرز انداز ہے۔
میں یہ پروپوز کرتا ہوں کہ جی شہر کے تقریباً تمام پارکس کو ہمیں کنورٹ کر دینا چاہیے اربن فارسٹ کے اندر. ان کا جو اصل مقصد ہے ان پارکس کا وہ یہ ہے کہ لوگ وہاں زیادہ سے زیادہ جایا کریں اور صحت بخش ماحول میں اپنا ٹائم گزاریں. صحت کہاں سے ملے گی؟ گھاس آپ کو صحت نہیں دے سکتی ہے. تو ہمارا جو جنرل آئیڈیا ہمیں جو دیا گیا ہے کہ یہ پارک میں جائیں تو بڑے بڑے گھاس کے تختے ہونے چاہیے اور کونوں میں 4 درخت ہونے چاہیے, بینچیں ہونی چاہیے, 4 جھولے لگا دیں تو وہ ایک پارک ہم اسے کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کا فائدہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ہاں چلو آپ نے وہاں کچھ واک کر لی, بٹ جو آکسیجن وہ پروڈیوس کر سکتا ہے وہ علاقہ آپ کے لیے وہ نہیں کر سکتا. نہ وہ ہوا کو صاف کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے, بیکاز گھاس کا بیچارے کا مطلب پتے کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. تو میرا یہ خیال ہے اس وقت کراچی شہر میں تقریباً 2500 پارکس موجود ہیں, تو ان کو ہمیں درختوں سے بھر دینا چاہیے تاکہ اتنی آکسیجن یہاں پروڈیوس ہو, اتنی صاف ہوا ہو کہ جب لوگ یہاں سے سانس لے کے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزارنے کے بعد یہاں سے باہر جائیں تو وہ ایکچولی اپنی صحت میں فرق محسوس کریں گے. نہ صرف یہ بلکہ ان درختوں کی وجہ سے جو ٹرانسپریشن ہوتی ہے وہ علاقے کو ٹھنڈا کرتی ہے, تو آٹومیٹکلی جو آپ کا ہیٹ آئلینڈ افیکٹ ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم ان تمام پارکس کو کنورٹ کر سکیں یا ایٹ لیسٹ ان کے کچھ پورشنز کو کنورٹ کرنا شروع کریں اور ان کو ڈینس جنگلات میں تبدیل کریں جہاں جہاں ہو سکے. اچھا, ڈینس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ انسانوں کے اس میں استعمال کی کوئی جگہ نہیں رہ گئی. ہم پورشنز میں اس طرح سے بناتے ہیں کہ لوگ بھی جائیں لیکن جو کور جنگل ہے اس کے اور یہ فارسٹ اسپیس ہے اس کے باہر بیٹھ کے اس کو انجوائے کریں, بجائے اس کے کہ درختوں کے درمیان گھس کے اس وہاں کی جو رہنے والی اسپیشیز ہیں ان کو تنگ کریں. سو اس میں راستے بنائے جاتے ہیں, جیسے اس پارک میں ہم نے بنائے ہیں. اس میں چلنے کی جگہ ہے, اس میں بیٹھنے کی جگہ ہے, اس میں پکنک کرنے کی جگہ ہے, ہر قسم کی اس میں بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے. اچھا, وہ تو پارکس ہو گئے. پارکس کے علاوہ بھی جتنی ڈیڈیکیٹڈ اوپن سپیسز ہیں جو کہ پرماننٹ ہیں, مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہاں سے کوئی ان جگہوں ان درختوں کو ہٹا نہ دے کسی وجہ سے, ان سب کو بھی ہمیں جنگل میں تبدیل کر دینا چاہیے. کیونکہ اس چھوٹے اتنی ہی جگہ کے مقابلے میں جہاں ایک درخت لگتا ہے ہم وہاں ایکچولی 10 سے 12 درخت لگا کے ایک جنگل کا چھوٹا سا ٹکڑا بنا سکتے ہیں جو کہ پھر باقی ایکو سسٹم کو جو ہے نا وہ پریزرو کرتا ہے اور وہ بیلنس کرتا ہے جو ہمارا اپنا ایکو سسٹم ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ مکھلی میں ہم کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں. 1980 لیٹ 80 سے میرے میاں سہیل ظہیر لاری صاحب جو ہیں وہ تصویریں ان کے پاس ایک پورا خزانہ ہے تب کا. تو مکھلی آف کورس از ویری امپورٹنٹ ٹو اس بیکاز وی بن دیر, اتنے سال سے ہم مسلسل وہاں پہ ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں اور مسلسل ہم اسٹڈیز بھی اور کر رہے ہیں. اور ابھی پچھلے چند سالوں میں کوئی 7 ہم نے مونیومنٹس کو وہاں کنزرو بھی کیا ہے. سو دیر از اے لاٹ دیٹ وی بین ڈوئنگ اینڈ مکھلی از ویری ڈیئر ٹو آل آف اس ان ہیریٹیج فاؤنڈیشن. تو اب یہ مسئلہ یہ والا تھا کہ ہم اس پہ تو کام کر رہے تھے لیکن جو غریب آس پاس ہے ان کو سے کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا تھا. وہاں پھر جب ہم نے سروے کیا تو پتہ چلا وہاں تو بے انتہا بیگرز کمیونٹیز ہیں, مینڈیکنٹس کمیونٹیز, اتنے سارے گاؤں ہیں جہاں پہ صرف بھکاری رہتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو سب سے بڑی بات ہے ہمارے مکھلی کے قبرستان کی وہ یہ کہ وہاں بے انتہا مزار ہیں جہاں پہ بے انتہا لوگ آتے ہیں اور وہاں آف کورس لنگر چل رہے ہوتے ہیں. تو جو وہاں لوگ رہتے ہیں وہ جا کے وہاں آرام سے کھانا وانا کھاتے ہیں, لیکن وہ ان غریبوں کے لنگر میں بھی وہ اتنا کم ان کو ملتا تھا کہ ایوری بڈی از میل نرشڈ اینی ہاؤ. تو ہم نے پھر کوشش کی کہ ہم ان کو ساتھ میں لائیں, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہم تو کچھ نہیں کریں گے, آپ ہمیں بس دے دیں جو دینا ہے. Now this is against the way that we work. I have always said that ہم ہمیشہ it's a kind of always a joint project کہ ہم کچھ دیں تو وہ بھی کچھ کریں اور پھر یہ چیز آگے جاتی ہے. So it's a participatory process, a kind of co-designing, a kind of co-creation. تو پھر ہم نے کچھ تھوڑی 1-2 چالیں کیں جس میں وہ ہمارے ساتھ ہو گئے. وہ یہ کیا ہم نے کہا کہ ایک ٹوائلٹ ہم نے بانس کی چیزیں بناتے ہیں, میں نے بنوایا اور ایک لڑکے کو وہاں سے کہا بھی تم جا کے اس کو بیچو. وہ گیا, اس نے 200 روپے میں وہاں پہ ان سے چارج کیا, انہوں نے وہ پیسے اس کو دیے اور اس کے بعد سے پھر پتہ چلا کہ اوروں کو بھی چاہیے تو ہم نے اوروں کے لیے بھی بنوا کے دیے. تو ہماری ان سے پھر ایک طرح کا ایک راپور شروع ہوا ود دس بیگر کمیونٹی. اور وہاں جو سب سے میں سمجھتی ہوں ریئلی دا ہول کریڈٹ گوز ٹو دس لیڈی کال کریمہ ہو از اے بیگر.
اور وہ ہم نے اس سے کہا تم یہ کاشی کا کام سیکھ لو, چھوٹی چھوٹی منیچر ٹائلز بناؤ, اس کی یہ جو سیرامکس کی ہوتی ہیں وہ ہم نے پھر اس کو سکھایا, اور اس نے اتنی خوبصورت وہ بنائی, اور پھر اور لوگوں کو بھی اور عورتوں کو سکھایا, اور پھر اس نے وہیں جا کے بیچنا شروع کیا جہاں وہ پہلے بھیک مانگتی تھی. تو she became our ally. Once she became our ally, then we really got entree into the community. اور پھر ہم نے 2018 میں ایک خاص پروگرام کیا. اٹس اے رائٹس بیسڈ ڈیولپمنٹ دیٹ آئی کال اٹ. اس کے اندر سب کو ایک گھر ہم نے دیا, پانی دیا, ٹوائلٹ آن شیئرنگ بیسس دیا, اور ہم نے پاکستان چولہا, جس کو کہ ورلڈ ہیبیٹات کا ایوارڈ مل چکا ہے, اور 60,000 چولہے ویسے میرے بن چکے ہیں جو خواتین نے بنائے ہیں. ان کے ساتھ بات یہ تھی کہ ان کو میں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو یہ اسٹرکچرز دے رہے ہیں, ان کو آپ کو فنش بھی کرنا ہے, مگر سب سے بڑی بات یہ والی ہے کہ دیز آر گفٹس بٹ دے آر ناٹ فار فری. آپ کو کم از کم 2 ہفتے والنٹیرلی اپنے پورے گاؤں کو صاف کرنا ہوگا. اینڈ دے ڈڈ دیٹ. انہوں نے کمال کر دیا بالکل, اتنی گندگی و غلاظت وہاں سے ہٹائی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو لہٰذا جب وہ ہو گیا تو آپ یوں سمجھیے کہ سارے لوگ ہمارے ہو گئے. دے بیکیم پارٹ آف اس, اور وی بیکیم پارٹ آف دیم اف یو لائک. اور پھر پچھلے سال ہم نے ایک خاص, میرا پروگرام ہے, از کولڈ بیئرفٹ انکیوبیٹر فار سوشل گڈ اینڈ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی. اس کے تحت ہم نے 8 گاؤں میں کوئی 230 بندوں کو ہم نے ٹرین کیا, who were all beggars, out of which 51% were women, اور تقریباً 15% جو ہیں وہ ڈسیبلڈ تھے. اور یہ وہ چیزیں ہم نے سکھائیں جو کہ انمیٹ نیڈس ہیں اور غریبوں کی, ناٹ فار دا رچ بٹ اونلی فار دا پور. تو لہٰذا اس کے اندر کچی اینٹ کیسے بنتی ہے, لائم کی اینٹ کیسے بنتی ہے, چھپر کیسے صحیح ڈالا جاتا ہے پینلز بنا کر کے, لائم کو سلیک کیسے کیا جاتا ہے, مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں, چولہے کیسے بنتے ہیں, کاشی کی چیزیں روز کے استعمال کے لیے, بولز وتھ پیٹرنز فرام مکھلی, وہ چیزیں جو بہت سادہ ہیں, جو بہت کم قیمت کی ہیں, لیکن جو کہ جو غریب کے واسطے اس لیے اچھی ہیں کہ ان کو بھی خوبصورتی چاہیے, ان کو بھی بہتر کنسٹرکشن چاہیے. تو اس طرح سے جب ہم نے کر کے کیا تو ماشاءاللہ 230 کو ہم نے فعال کیا, اور 70% روز ابو دا پاورٹی لائن ان وین وی ڈیڈ اے سروے. جب ہم نے فروری میں کیا تو وہ اوپر آ چکے تھے. اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی کہ لاک ڈاؤن کے بعد بھی تقریباً 100 سے زیادہ ایسے ہیں جو ارننگ بٹوین 6,000 to 12,000 روپیز, اور وہ ہیں جو آس پاس میں ہی بیچتے ہیں, ایک دوسرے غریبوں کو بیچتے ہیں, مگر وہ پیسے کما رہے ہیں. جو ورنیکولر آرکیٹیکچر کہلاتا ہے, جو آرکیٹیکچر بنتا ہے انسانوں کی بنیادی ضرورتوں کے لیے, بغیر کسی تھیوریٹیکل اور اوور بیئرنگ انفلوئنس کے ساتھ, پریٹینشسنس کے بغیر, ہوس کے بغیر. تو یہ آرکیٹیکچر اور بلڈنگیں جو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بن رہی ہیں, وہ ان کی شکل جو ہے وہ شکل ہے طویل وقتوں کی. آپ موہنجو-داڑو کی بلڈنگ بھی دیکھ لیں, ابھی دیکھ لیں, اور ہمارے دیہاتوں میں بلڈنگ دیکھ لیں, ان میں فرق آیا ہے. مگر جو ٹریڈیشنل ہمارا جو مٹی کی لاپی کا گھر تھا, پہاڑوں میں جو مٹی اور لکڑی کے گھر بن رہے تھے, ان میں زیادہ فرق نہیں آیا. جو بعد میں فرق آیا ہے وہ کنکریٹ بلاک اور سیمنٹ اور کنکریٹ کی چھت اور پکے مکان پہ آئے. مگر ہم جو آرکیٹیکچر کی بنیادی ضرورت تھی, شیلٹر, گرم ہوا کو باہر رکھنا, گھر کے اندر کو ٹھنڈا رکھنا, گھر کے اندر کو گرم رکھنا سردیوں میں, ٹھیک ہے, بارش سے بچا کے رکھنا, یہ سب پرانے وقتوں سے آ رہا ہے. تو ہاں, ہمارے گاؤں میں, ہمارے دیہاتوں میں بہت کام ہو رہا ہے اس پہ, طویل عرصے سے ہو رہا ہے. بگاڑا تو ہم نے جدید وقت میں کہ ہم نے کہا نہیں بھائی پکے مکان بناؤ, سیمنٹ لگاؤ, بلاک کرو. مٹی کے گھروں میں کیا خرابی ہے, بہت عمدہ تھے اور ہیں. سیمنٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کوئی اباؤٹ آئی تھنک 15%, if I'm not mistaken, 15% گرین ہاؤس گیسز کی ذمہ دار ہے, جس کا مطلب یہ کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے.
ہم اپنے ماحول کو برباد کر کے کنسٹرکشن انڈسٹری چلائیں اور ایسے گھروں میں رہیں جس کی وجہ سے ایکچولی جو باہر کا ماحول ہے وہ برباد ہو جائے, سانس لینے کے لیے ہوا صاف نہ رہے, اور باقی تمام کلائمیٹ ایشوز جو ہیں اس کنسٹرکشن انڈسٹری کی وجہ سے پیدا ہونا شروع ہو جائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکچولی صحیح ایکویشن نہیں تھی یا صحیح طریقہ کار نہیں تھا. جو ہماری تعلیم آرکیٹیکٹس ہیں اور جو آرکیٹیکچرل بیسڈ ایجوکیشن ہے, آئی تھنک اس میں فوکس آن نیچرل بیسڈ سولوشنز پہ, نیچر بیسڈ سولوشنز پہ زیادہ آنا چاہیے, وہ طریقے سیکھنے چاہیے اور اس پہ زیادہ کام ہونا چاہیے. دوسرا کام یہ ہے کہ وہ ہمارا خیال ہے کہ ایک اتنی بڑی زمین کا ٹکڑا ہے آپ کے گھر کے قریب, اسے آپ کے لیے کوئی کھانا پیدا کرنا چاہیے. تو ہم نے یہاں آرگینک ویجیٹیبل گارڈن جو ہے اسٹیبلش کیا, جو محلے میں فری سبزیاں جو ہیں ہم بانٹتے ہیں. پچھلے 1.5 سال سے ہم مسلسل فری سبزیاں بانٹ رہے ہیں. اس میں کوئی کیمیکل, کوئی فرٹیلائزر, کوئی پیسٹیسائڈ کوئی استعمال نہیں کرتے. تو ان سبزیوں کا ذائقہ بھی انتہائی شاندار ہے, لوگوں بار بار آتے ہیں, وہ یہاں سے لے کے ظاہر جاتے ہیں. پھر ہمارا خیال تھا کہ جب یہ ایک پارک سپیس موجود ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر بچوں کے کھیلنے کودنے کی ایک اچھی جگہ بننی چاہیے. وہ انشاءاللہ ہم نے ابھی ڈیزائن کیا, وہ ہم بنانا شروع کر رہے ہیں. ہم نے کہا اس کو ایک سیلف سسٹیننگ جگہ بنائیں گے. تو ہم نے پانی جو نالوں میں گزر رہا ہے وہ اٹھایا اور اس کو صاف کرنے کے لیے ایک بایو فلٹر ڈیولپ کیا, یعنی پودوں کے تھرو ہی ہم نے اس کو صاف کیا. اس پانی کو, ان کی جڑوں میں سے پانی گزرتا ہے اور وہ صاف ہو کے ایک جھیل ہم نے آرٹیفیشل بنائی, اس کے اندر ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں. اسی جھیل سے ہم پورے فارسٹ کو پانی بھی لگا رہے ہیں. جھیل کو ہم نے ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ اس جھیل کے آس پاس آپ چھوٹے موٹے ایونٹس کر سکتے ہیں. آرگینک سیٹنگ ہے اس کے تین طرف, اور اس پہ لوگ بیٹھ کے سامنے ایک اسٹیج لگا کے, محلے میں اس طرح کی جگہ ہونی چاہیے جہاں کوئی چھوٹے موٹے ایونٹس کیے جا سکیں. ہم نے یہاں پہ کمپوسٹنگ پٹس بنائی ہیں جس کا مقصد یہ کہ محلے کے کچرے کو الگ الگ کر دیا جائے. لوگ ہمیں اپنا آرگینک کچرا وہ دیا کریں, ہم اس کو یہیں کمپوسٹ کر کے کھاد بنا دیا کریں. پارک ایک فنکشن اور کرے آپ کے لیے, آپ کی اس لائف کے لیے, کہ جی جو آرگینک کچرا اس کا کھاد بنا دیا جائے, اور جو باقی ریسائکلیبلز ہیں وہ ہم نے ایک طرف سٹور کرنے کا سسٹم بنا دیا تاکہ ایک ریسائکلنگ سینٹرز تک اس کو پہنچا دیا جائے. تو محلے سے بیسکلی کچرا پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک پارک اس کے قریب موجود ہے تو آٹومیٹکلی یہ تمام چیزیں وہاں کھپ جانی چاہیے, استعمال ہو جانی چاہیے. پوری دنیا میں سب کو سوچنا ہوگا کہ ہاؤ ڈو یو لوور دا کاربن فٹ پرنٹ. میرا اپنا جو موٹو ہے وہ ہے لو کاسٹ, زیرو کاربن اینڈ زیرو ویسٹ, اینڈ دس از ایوری تھنگ دیٹ آئی ڈو ٹوڈے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ بالکل ہم اس چیز کو فالو کریں. لیکن چلیے شاید یہ پاسبل نہ ہو کہ ہم بالکل ہی زیرو کاربن پہ چلے جائیں, لیکن ہم لو کاربن تو کر سکتے ہیں. لیٹس ڈو ہائبرڈ اسٹرکچرز, جس میں آپ کا جو اگر فریم ہے اس میں آپ نے ہائی انرجی کنزمپٹیو مٹیریل ڈال دیے لائک سیمنٹ اور اسٹیل. بٹ واٹ اباؤٹ دی انٹیریئرز, اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں زیرو کاربن کے مٹیریل بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جب تک ہم سب نہیں مل کے سوچیں گے کہ ہم کیسے کریں, ہاؤ ڈو وی لوور دا کاربن فٹ پرنٹ, ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں. اور آرکیٹیکٹس کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان آل دس, اینڈ دس از وائی آئی ایم ویری کین کہ یہ مسلسل نہ صرف جو ہمارے اسکولز آف آرکیٹیکچر ہیں وہاں پر ہم کوشش کریں کہ ان کو جہاں تک ہو سکے چیزیں سکھائیں. اور ہم نے کافی کنڈکٹ کیے ہیں ورکشاپس مکھلی میں, جہاں میرا زیرو کاربن سینٹر ہے, جو بہت بڑا ایک اسٹرکچر ہے. اٹس لائک اے ہینگر, اٹس اباؤٹ 57 feet wide and 80 feet long, 27 feet high. تو وہ بھی اب پچھلے 3 سال سے بالکل کھڑا ہوا ہے بہت اچھی طرح سے. اور اگر یہ سلسلہ چل پڑے کہ ہم زیرو کاربن کی طرف چلے جائیں, تو جہاں ایک طرف پرائم منسٹر صاحب اپنی بلین ٹری سونامی کی بات کرتے ہیں, انفارچونیٹلی ابھی تک گورنمنٹ جو ہے وہ زیرو کاربن بلڈنگز کی بات نہیں کر رہی ہے. میں بہت چاہوں گی کہ وہ کریں, اور یہ جو ابھی ان کے بڑے بڑے پلانس ہیں اس میں وہ لوور کریں کاربن فٹ پرنٹ کو, اور میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے. اور میری جیسے میں نے کہا بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ہر ایک کو یہ سکھا دوں. تو لہٰذا ہم ابھی بنا رہے ہیں, ویل بی میکنگ دیز ویڈیوز اینڈ آن لائن ٹریننگ پروگرام سو دیٹ اینی بڈی سٹنگ اینی ویئر ان دا ورلڈ ایکچولی کین فالو دیم اینڈ از ایبل ٹو بلڈ ان دس وے. آئی تھنک دس از دی نیڈ آف دی آور. If there is something that I would like to emphasize, اگر کوئی ایسی چیز ہو جس پہ میں وزن ڈالنا چاہوں, وہ یہ ہے کہ
جو کچھ بھی انسان کر سکتا ہے قدرت نیچر کو اپنے قریب لانے کے لیے وہ کرے. جیسے پہلے کہا تھا، بھلے ایک گملہ ہو، بھلے ایک چھوٹا سا فلاور باکس آپ نے اپنی کھڑکی پہ لگا دیا ہو، یا بیلکنی میں آپ نے اپنی کرسی کے ارد گرد آپ نے پودے لگا دیے، یا آپ نے اپنی 5 فٹ کی گلی یا 10 فٹ کی گلی گھر میں اس میں آپ نے بادام کا درخت لگا دیا، یا آپ نے پیلے پھول والا ایک پلٹی فارم درخت ہے وہ لگا دیا. اس کی خوبی کیا ہے؟ تنگ آتے ہیں لوگ، جامن کا درخت جامن گراتا ہے، پلٹی فارم پیلے پھول گراتا ہے، مگر ہر صبح میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں میں فرش کو دیکھتا ہوں کہ ادھر کتنے پھول پڑے ہیں، اور پورا ایک قالین بچھا ہوتا ہے، سنہرے چمکتے روشن پھول. نیچر جو ہے بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ہم اس کا حصہ ہیں، اور یہ جگہیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں انسان کی صحت کے لیے، انسان کی خوشحالی کے لیے. شکر ہے کہ اس وقت ہماری ایک فیڈرل گورنمنٹ موجود ہے جو کہ نعرہ بار بار درختوں کا لگاتی ہے، اور اس کے اوپر کام بھی ماشاءاللہ شروع ہوا ہے. ہماری منسٹری نے بھی ابھی اعلان کیا کہ وہ میاواکی میتھڈ کو استعمال کر کے شہری علاقوں میں بہت تیزی کے ساتھ ہریالی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. میرا خیال ہے اس میں سوچنا کم چاہیے اور تیزی سے کام ہونا چاہیے. ہم یہاں موجود ہیں، ہم نے 4 سال اس میں محنت کی ہے، نہ صرف اس پارک کو بنانے میں بلکہ اس کے علاوہ بھی ہم 16 اور جگہوں پہ ہم فارسٹ کریٹ کر چکے ہیں. میاواکی فارسٹ ہم نے گھروں کے گارڈن کے اندر اربن فارسٹ کریٹ کر دیا، ہم نے اسکولوں کے اندر لگا دیے ہیں، ہم نے مسجدوں کے اندر، مسجدوں کے باہر لگا دیے، ہم نے پارکوں میں، دوسرے پارکوں میں لگا دیے. جہاں جہاں ہم نے یہ اربن فارسٹ میاواکی سے لگایا ہے اس کی گروتھ جادوئی طور پہ جو ہے نا بالکل تیزی سے بڑھتے ہیں درخت، اور وہ نظر آتا ہے کہ جی کتنی جلدی اس میں چرند پرند اور ہر قسم کے انسیکٹس آ کے رہنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے ہم نے بے شمار تجربے کر کے کامیاب تجربے پورے پاکستان میں کر لیے ہیں. اس کو پھیلانے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایفرٹ چاہیے، اس کے لیے ایک سوچ چاہیے، اس کے لیے ول پاور چاہیے، اور اس کے لیے ریسورسز چاہیے. پہلے ول پاور ڈیولپ کریں اور پھر اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں پیسہ ڈال کے، ریسورسز ڈال کے یہ کرنا چاہیے تاکہ جلد سے جلد رزلٹ حاصل کر سکیں، ہم بچ سکیں اس پرابلم سے جو کہ ہمارے پاس فیوچر میں ہماری طرف آنے لگا ہے. اس انتظار میں اگر ہم بیٹھے رہ گئے کہ نہیں جی ابھی تو بہت ٹائم ہے، بلا وجہ اس میں پیسے ضائع ہو جائیں گے، اور اس میں بلا وجہ میں یہ بلا وجہ نہیں ہے. جس دن میں نے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ تو اس میں پیسے لگ رہے ہیں، زیادہ لگتے ہیں، میں نے کہا جس دن آپ آکسیجن خرید کے استعمال کر رہے ہوں گے، جب آپ کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کین میں خرید کے لینی پڑے گی، سانس لینی پڑے گی، اچانک آپ کو سمجھ آئے گی کہ اوہ یار صاف ہوا کے لیے تو درخت لگا لیتے، اس سے زیادہ کیا آسان ترکیب تھی. پینے کا پانی اب آپ سوچ سکتے ہیں بغیر خریدے پینے کا؟ نہیں، فری آتا تھا نا نلکے میں اور آپ گلاس ڈال کے پی لیا کرتے تھے. اب آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. سو پانی اب آپ کو خریدنا پڑتا ہے پینے کے لیے. سانس کے لیے جب آپ کو آکسیجن خریدنی پڑے گی پھر درختوں کی اہمیت نظر آئے گی. تو میرا خیال ہے اس میں وقت ضائع کیے بغیر ہمیں ہر ڈائریکشن سے اس میں جو ہے نا کود جانا چاہیے، اور بہت تیزی سے اس پہ جو ہے نا فوکس کر کے اس کو بڑھانا چاہیے. آج کی دنیا میں اگر ہم عقل استعمال کریں تو نہ ہی ہمیں قدرتی عناصر اور نہ ہی جنگلی جانوروں سے ڈرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس دنیا میں سب سے خطرناک مخلوق تو ہم خود ہیں. آئیے ہم اپنی 4 دیواروں سے باہر نکل کے جھانکتے ہیں اور ایک مالی اور رکھوالے کی نگاہ سے اس دنیا کا دوبارہ معائنہ کرتے ہیں.